हेलो लिसनर्स, आप सभी सुनने वाले को मेरे चैनल इनके हॉरर स्टोरी पे वेलकम। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो चलिए आज की स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। रात के तकरीबन 11 बजे का वक्त होगा जब वो इस गांव के सुनसान बस स्टॉप पे उतरा। फिर बस में से यहाँ उतरने वाला वो इकलौता मुसाफिर था। गाड़ी से उतरकर आगे बढ़ गई तो इसने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई। जहाँ तक नज़र काम कर रही थी वहाँ सिर्फ खेत और इक्का दुक्का दरख्त ही नज़र आ रहे थे। अगर चाँव गर्मियों का मौसम था मगर फिर भी दूर दूर तक किसी की वजूद नज़र नहीं आ रहा था। हालांकि आम तौर पर ये सर्दियों की निस्बत गर्मियों की रातों में लोग आते जाते रहते हैं, मगर यहाँ ऐसे लग रहा था जैसे इंसान रहते ही नहीं। मोबाइल अभी ईजाद नहीं हुआ था, वरना वो कॉल करके अपनी कज़न को ही बतला देता। इसने जेब से सिगरेट निकाल कर सुलगाई और एक लंबा कश खींचकर चल पड़ा। बैग कंधे पे लटकाए सिगरेट के कश लगाता वो रवि से चल रहा था। वो जानता था 3 किलोमीटर का सफ़र इसे पैदल ही तय करना होगा, क्योंकि जिस तरह का ये इलाका था शायद ही इस वक्त यहाँ कोई सवारी मिलती तो इसे इसकी मंजिल तक पहुँचा देती। 2 किलोमीटर चलने के बाद छोटा सा एक गांव आया था, मगर ये इसकी मंजिल नहीं थी। इसे अभी 5 किलोमीटर और चलना था। दूसरा गांव करीब आ गया था। जमाल को इस गांव के अंदर से ही गुजर कर जाना था, क्योंकि इसके चारों तरफ खेत थे। रास्ता सिर्फ गांव के अंदर से ही गुजरता था। गांव में दाखिल होने से पहले जमाल ने कुत्तों से बचने के लिए एक लकड़ी उठा ली थी। अल्लाह के मुख्तलिफ मुकद्दस नामों का विर्द करता वो गांव में दाखिल हो गया। कहीं कहीं किसी घर के बाहर कोई जर्द सा बल्ब रोशन था जो अपनी इस्ताअत के मुताबिक अंधेरे से लड़ने की कोशिश कर रहा था। जमाल को किसी किसी घर के बाहर लोग भी सोए हुए नजर आए। गांव देहात में गर्मियों में अमूमन लोग बाजार में सोते हैं। 2 गलियां गुजरकर अब कदरे एक खुले बाजार में वो दाखिल हुआ। इसकी मंजिल अभी भी तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर दूर थी। वो जैसे ही गांव से निकला इसे अपने पीछे कुत्ते की गुरगुराहट सुनाई दी। जमाल ने बिजली की सी तेजी से पलट कर देखा। इससे कुछ फासले पर सफ़ेद रंग का एक बड़ा कुत्ता खड़ा था। जमाल की तरफ देखकर भौंक रहा। जमाल वहीं साकित हो गया। उसने कुत्ते को प्यार से बिचकाड़ने की कोशिश की, क्योंकि वो जानता था कहीं वो कुत्ते से तेज नहीं भाग सकता, इसलिए प्यार से इसे आराम करने की कोशिश कर रहा था। जमाल कुत्ते को बिचकारते हुए उल्टे कदमों आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगा। इसका इरादा था पीछे हटने लगा। जमान पीछे हटने लगा तो कुत्ता कुछ और आगे आ गया। इसके भौंकने में भी तेजी आ गई। इस नए अफ्तात पर परेशान जमाल ने इधर उधर देखा तो उसे अपने बाईं तरफ एक मकान का बोसीदा सा दरवाजा नजर आया। वो आहिस्ता आहिस्ता इस मकान की तरफ बढ़ने लगा। कुत्ता भी इसके पीछे आ रहा था। इसकी भौंकने में कमी आने के बजाय मजीद शिद्दत आ गई। जमाल को और कुछ ना सूझा तो इसने अपने कदम रोक दिए और कुत्ते के करीब आने का इंतज़ार करने लगा। कुत्ता इससे कुछ फासले तक आया और फिर वहीं खड़ा भौंकता रहा। जमाल ने कुत्ते पर लानत भेजी और ख़ुद को पुरसकून करने के लिए सिगरेट सुलगाई। जमाल वहीं बैठकर सिगरेट पीने लगा। इसने सोचा था कि कुछ देर यहाँ बैठकर थकावट दूर करेगा और फिर आगे चल पड़ेगा। इसकी टांगें अगरचे अब जवाब दे चुकी थीं, मगर मसला ये था कि यहाँ इसका ऐसा कोई जानने वाला नहीं था जिसके पास वो रात गुजार सकता। सिगरेट ख़त्म करके वो काफ़ी देर वहीं बैठा रहा। हिम्मत करो जमाल, मंजिल करीब है, इसने खुद से कहा और उठ खड़ा हुआ। ऐन इसी लम्हे इस मकान का वही बोसीदा दरवाज़ा खुला और इसमें से एक जवान लड़की निकलकर आहिस्ता आहिस्ता चलती जमाल के करीब पहुंच। अगर जमाल इसे घर से ना निकलते देखता तो यही समझता कि शायद ये कोई चुड़ैल है, मगर इसने अपनी आंखों से दरवाज़ा खुलते और इस लड़की को बाहर आते देखा था। आप कौन हैं और रात के इस पहर यहाँ क्या कर रही हैं? लड़की ने करीब आते ही जमाल से पूछा। 16-17 साल की वो एक खूबसूरत लड़की थी जिसने सादा से कपड़े पहन रखे थे। मुझे इस गांव में जाना है, जमाल ने हाथ से एक तरफ इशारा करते हुए कहा। ना चाहते हुए भी जमाल की नजरें इस लड़की के पाँव की तरफ चलो नहीं, मैं चुड़ैल नहीं हूँ, जमाल की नज़रों का मतलब समझते हुए लड़की ने मुस्कुरा कर कहा। जमाल शर्मिंदा सा होकर मुस्कुरा दिया।
آپ کہاں سے آئے ہیں؟ لڑکی نے دوسرا سوال کیا۔ جمال نے اپنے شہر کا نام بتایا اور یہ بھی کہ اس گاؤں میں اس کی پھپھو رہتی ہیں جن سے ملنے وہ یہاں آیا تھا اور گاڑی خراب ہونے کی وجہ سے لیٹ ہو گیا۔ اس گاؤں کی لڑکیاں ہمارے اسکول میں پڑھتی تھیں، ان میں سے ایک لڑکی میری کلاس فیلو اور بہت اچھی دوست تانیہ بھی تھی۔ پتہ نہیں وہ اب کہاں ہو گئی، کئی سال ہو گئے اسے دکھائی ہی نہیں۔ لڑکی نے عجیب سے دکھ بھری حسرت سے کہا۔ تانیہ تو میری کزن کا نام بھی ہے، جمال نے اچانک کہا اور اپنی پھپھو کا نام بتا کر پوچھا کہ وہ تانیہ وہی تو نہیں؟ جمال کی پھپھو کا نام سنتے ہی لڑکی کی آنکھوں میں چمک سی ابھری۔ ہاں ہاں بالکل وہی، اسی کے ابو کا نام بھی یہی تھا۔ آپ اس کے کزن ہیں؟ لہجہ اشتیاق بھرا تھا۔ ہاں میں اس کا کزن ہوں، جمال نے کہا اور ساتھ ہی اس کا نام پوچھ لیا۔ میرا نام سونیا ہے، سب مجھے سونی کہتے تھے، لڑکی نے کہا تو جمال اس کے آخری لفظ پر چونک پڑا۔ کہتے تھے؟ کیا مطلب؟ آپ اب نہیں کہتے؟ جمال نے کہا تو سونیا گڑبڑا سی گئی۔ نہیں، میرا مطلب یہ ہے کہ کہتے ہیں۔ جمال خاموش ہو گیا، اس نے سوچا شاید لفظی غلطی ہے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ کافی دیر سے یہاں کھڑی اس سے گفتگو کر رہی تھی، جیسے اسے کوئی جلدی نہیں ہے اور نہ ہی اسے گھر والوں کی طرف سے کوئی مسئلہ ہے۔ آپ ایسا کریں، ہمارے گھر رات گزار لیں، صبح ہوتے ہی چلے جانا۔ ویسے بھی آپ نے کافی سفر پیدل طے کیا ہے، تھک گئے ہوں گے۔ میں دیکھ رہی تھی جب آپ کو کتے نے گھیرا تھا۔ مجھے کتوں سے بہت ڈر لگتا ہے، اس لیے میں چھپ کر دیکھتی رہی۔ سونیا کے آخری الفاظ پر جمال کو ہنسی آ گئی۔ لڑکی کی آفر بڑی بری نہیں تھی۔ جمال سوچنے لگا کہ واقعی پیدل چل چل کر وہ تھک چکا ہے، مگر یوں کسی اجنبی لڑکی کے گھر میں رات گزارنا بھی ٹھیک نہیں تھا۔ شاید اس کے گھر والوں کو یہ بات اچھی نہ لگے، جمال نے سوچا اور اپنے خیالات کا اظہار اس لڑکی سے بھی کر دیا۔ گھر میں صرف میں اور میری ماں ہیں، لڑکی نے کہا تو جمال کو مزید حیرت ہوئی۔ آپ میری دوست کی کزن ہیں تو میرے لیے بھی اجنبی نہیں رہے، لڑکی نے مسکرا کر کہا تو جمال کو اپنے سوال کا جواب مل گیا۔ لڑکی نے ہمدردی جمال سے رات گزارنے کا تاکہ اس کی مزید کوئی پریشانی نہ ہو، وہ صبح آرام سے یہاں سے جا سکتا تھا۔ جمال نے ایک پل آفر پر غور کیا اور پھر اپنا بیگ اٹھا کر اس کے ساتھ چل پڑا۔ مزید 2 کلومیٹر کا سفر طے کرنے کے بجائے بہتر تھا باقی بچنے والی رات کو یہاں گزار کر صبح ہوتے ہی آگے روانہ ہو جائے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی جمال کو شدید حیرت ہوئی۔ ایک کمرے کے آگے چھوٹا سا صحن میں 2 چارپائیاں بچھی ہوئی تھیں، جن میں سے ایک پر کوئی وجود چادر اوڑھے سو رہا تھا جبکہ دوسری خالی تھی جو شاید سونیا کی ہی تھی۔ جمال کو حیرت اس بات کی ہوئی تھی کہ گھر بالکل بھی صاف ستھرا نہیں تھا، ایسا لگتا تھا جیسے یہاں ایک عرصے سے کوئی رہتا ہی نہیں۔ اکلوتے کمرے کا دروازہ بھی غائب تھا۔ آپ اس پر لیٹ جائیں، سونیا نے ایک طرف بڑی چارپائی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جمال سے کہا۔ جمال کو لگا کہ گھر میں یہ دونوں ہی رہتی ہیں اور شاید کوئی ذریعہ معاش بھی نہیں ہے، اس لیے غربت کی وجہ سے گھر کا یہ حال ہے۔ جمال کو بنا کسی سوال کے اپنا بیگ زمین پر رکھا اور کے اوپر۔ آپ کو بھوک تو نہیں لگی؟ سونیا کو شاید خیال آیا کہ جمال بھوکا ہوگا۔ جمال کو اگرچہ بھوک محسوس ہو رہی تھی مگر اس نے گھر کی حالت اور وقت کی پیش نظر کہہ دیا کہ اسے بھوک نہیں ہے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی وجہ سے رات کے اس وقت یہ لوگ تنگ ہوں۔ بیٹی کون ہے؟ اچانک ہی سونیا کی ماں نے منہ سے چادر ہٹا۔ امی مسافر ہے، اسے دوسرے گاؤں جانا ہے، میں نے کہا رات زیادہ ہو گئی ہے، ہمارے گھر رات گزار لے، صبح چلے۔ ماں کو جواب دیا۔ اچھا کیا بیٹی، شاید ہمارے کام آ جائے، سونیا کی ماں نے کہا اور چادر دوبارہ اپنے اوپر کھینچ لی۔ جمال سونیا کی والدہ کے الفاظ شاید یہ ہمارے کام آ جائے سن کر چونکا۔ میں آپ کے کیا کام آ سکتا ہوں؟ جمال نے سونیا سے مخاطب کیا۔ کچھ نہیں، آپ آرام کریں، امی نے تو بس یوں ہی کہہ دیا، سونیا نے جمال کو۔ جمال چپ ہو گیا، البتہ اس کے ذہن میں ابھی بھی کئی سوال تھے۔ شاید یہ لوگ اس سے مالی مدد چاہتے ہوں، جمال نے سوچا اور کروٹ میں۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ صبح جانے سے پہلے وہ ان لوگوں کی مدد ضرور کرے گا۔ تھکاوٹ کی وجہ سے جلد ہی نیند آ صبح ہو گئی تو اس نے دیکھا، جلدی سے چارپائی اٹھائی اور ادھر ادھر دیکھا۔ وہاں سوائے اس کے اور کوئی انسان نہ تھا، البتہ صحن میں 2 ٹوٹی سی چارپائیاں موجود تھیں مگر ان کو دیکھ کر لگتا تھا جیسے برسوں سے ان پر کوئی نہیں لیٹا۔ جمال کچھ دیر یوں ہی بیٹھا انتظار کرتا رہا کہ شاید سونیا یا اس کی امی آ جائے، مگر 10 منٹ تک جب کوئی نہ آیا تو وہ سونیا کو آواز دیتا اندر کمرے کی طرف چل۔ کمرے میں ایک ٹوٹی کرسی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا، کمرے کی حالت بھی گھر جیسی ہی تھی۔ جمال کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، رات والا قصہ
اسے ایک خواب کی طرح لگ رہا تھا، مگر جمال اس کے گھر میں موجودگی جو یہ ظاہر کر رہی تھی کہ جمال اس گھر میں اپنی مرضی سے نہیں آیا تھا۔ یقیناً اسے کوئی لڑکی اب کہیں نظر نہیں آ رہی تھی اور گھر کی حالت سے لگ رہا تھا جیسے برسوں سے یہاں کوئی رہتا ہی نہیں۔ جمال ڈر سا اور اٹھ کر چل پڑا۔ جمال کو اس گھر سے نکلتے دیکھ لوگوں نے عجیب سی نظروں سے اسے دیکھا۔ جمال انسان کے بجائے کوئی دوسری مخلوق ہو۔ اپنی پھپھو کے گاؤں پہنچنے تک جمال رات والے واقعے کے بارے میں ہی الجھا رہا۔ جمال کو پھپھو اور کزنز اسے اچانک دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ ان کے پوچھنے پر جمال نے بتایا کہ وہ رات آیا تھا، لیٹ ہونے کی وجہ سے پچھلے گاؤں کے کسی نے اسے اپنے گھر روک لیا اور وہ صبح یہاں آ گیا۔ تیسرے دن جمال کا کزن اس کو لے کر اپنے ایک دوست کو ملنے گیا۔ یہ وہی گاؤں تھا جہاں جمال کو وہ لڑکی ملی تھی۔ باتوں باتوں میں جمال نے اپنے کزن سے دوست سے اس گھر کے بارے میں پوچھا۔ وہ لڑکا چونک پڑا۔ بھائی آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس لڑکے نے کہا تو جمال نے ساری بات تفصیل سے جمال کی بات سن کر اس کا کزن اور دوست دونوں اچھل پڑے۔ وہ دونوں جمال کو ایسے گھور رہے تھے جیسے انہیں اس کے دماغی توازن پر شبہ ہو۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ جمال نے حیرت سے پوچھا۔ جواب میں کچھ انہوں نے بتایا جسے سن کر جمال کو سکتہ ہو گیا۔ اس کے کزن نے بتایا کہ جمال جس کی بات کر رہے ہیں وہ مکان کئی سالوں سے بند پڑا ہے۔ اس کے گھر میں واقعی ماں بیٹی رہتی تھی۔ مذہب کے لحاظ سے وہ عیسائی تھیں مگر دونوں ماں بیٹیاں بہت اچھی اس گاؤں میں عیسائیوں کے اور بھی گھر ہیں اور سب اچھے ملنسار لوگ ہیں۔ سونیا اور اس کی ماں بھی ایسی ہی تھیں۔ ایک رات کسی کو بنا کچھ بتائے وہ دونوں کہاں چلی گئیں گاؤں کے لوگ نہیں جانتے۔ تلاش کرنے پر بھی وہ کہیں نہیں ملی۔ تم کہہ رہے ہو کہ تم نے کل رات ان کے گھر میں ان لوگوں کو دیکھا ہے؟ جمال کی کزن نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جمال نے اسے سونیا کی عمر اور خد و خال بتائے تو اس کے کزن کا دوست چونک پڑا۔ ہاں بالکل وہ ایسی ہی تھی، اس کے دوست جوش سے کہا۔ بات کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ تینوں اٹھ کر اس مکان کو دیکھنے چل پڑے۔ وہاں سوائے خاموشی کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ جمال نے گھر کا جو نقشہ ان کو بتایا تھا ہو بہو ویسا ہی تھا۔ جمال کو یہ ضرور پتہ چل گیا تھا کہ سونیا نامی وہ لڑکی اگر چڑیل نہیں تو انسان بھی نہیں۔ اسے یاد آیا کہ اس رات اس پر جو کتا بھونک رہا تھا وہ دراصل جمال کو نہیں بلکہ سونیا کو دیکھ کر بھونک رہا ہوگا، کیونکہ جمال نے سگریٹ سلگائی تو کتا خاموش ہو گیا تھا۔ سونیا نے کہا تھا کہ وہ اسے کب سے دیکھ رہی ہے مگر آگے نہیں آئی کیونکہ اسے کتوں سے ڈر لگتا ہے۔ جانوروں میں یہ خاصیت ہے کہ وہ کئی ایسی نادیدہ چیزیں بھی دیکھ لیتے ہیں جو انسان کو نظر نہیں آتی۔ جمال نے اپنی کزن تانیہ کو ساری بات بتائی تو وہ اچھل پڑا۔ بھائی بالکل، سونیا نام کی ایک عیسائی لڑکی میری ساتھ پڑھتی تھی اور کئی سال پہلے جب وہ کئی دنوں اسکول نہ آئی تو ٹیچر نے اس کے گھر اسکول چوکیدار کو بھیجا تھا۔ چوکیدار کے مطابق سونیا اور اس کی امی پراسرار طور پر لاپتہ۔ جمال جانتا تھا کہ بات کچھ اور ہے۔ اگر وہ واپس آتی تو ان کے گھر کی ویسی حالت نہ ہوتی جو دن میں بھی انہیں نہیں ملتی۔ اس کے گاؤں والوں بھی اس کی واپسی سے لا علم تھے۔ جمال نے طے کر لیا تھا کہ اس کہانی کا پتہ لگا۔ اگلی رات وہ اسی گاؤں میں اپنے کزن کے دوست کے گھر میں موجود تھا۔ رات کے 11:30 بجے وہ گھر سے نکلا اور سونیا کے گھر کے باہر آ کے بیٹھ گیا۔ وہاں اسے بیٹھے صبح ہو گئی مگر اس کا مقصد پورا نہیں ہوا۔ اسے سونیا نظر نہیں آئی۔ اگلی رات پھر وہیں موجود تھا۔ رات 12:30 کا وقت ہوگا جب جمال کو سونیا کے گھر کے پاس سفید سا ایک ہیولا نظر آیا۔ جمال فوراً اس کی طرف چل پڑا۔ اس ہیولے کے قریب پہنچنے سے ہی جمال سونیا کو پہچان چکا تھا۔ سونیا سپاٹ چہرہ لیے جمال کو قریب آتے دیکھتی رہی۔ کون ہو آپ؟ جمال نے اس کے قریب پہنچتے ہی کہا۔ میرے پیچھے آ جاؤ، سونیا نے کہا اور واپس گھر کی طرف چل پڑی۔ جمال نے ایک پل سوچا اور پھر اس کے پیچھے چل پڑا۔ جمال سونیا کے پیچھے گھر میں داخل ہوا تو چونک پڑا۔ بالکل اسی رات کی طرح آج بھی چارپائی پر ایک وجود چادر اوڑھے سو رہا تھا۔ قدموں کی چاپ سن کر اس نے چہرے سے چادر ہٹائی اور پوچھا کون ہے؟ امی، جمال ہے۔ سونیا کا جواب سن کر اس نے پھر چادر اپنے اوپر کھینچ لی۔ سونیا نے اسے اشارہ کیا اور وہ کمرے کے اندر چلی گئی۔ جمال بھی حیران پیچھے کمرے میں داخل ہو گیا۔ سونیا کمرے کی وسط میں کھڑی زمین کو گھور رہی تھی۔ ہم کئی سال سے یہاں ہیں۔ سونیا نے فرش کی طرف انگلی سے اشارہ کیا۔ جمال کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اس نے چونک کر سونیا کو دیکھا۔ سونیا بدستور زمین کو گھورے جا رہی تھی۔
کچھ دیر بعد اس نے سر اٹھا کر جمال کو دیکھا اور بتانا شروع کیا۔ کچھ سال پہلے ایک رات ہم ماں بیٹی گھر میں سو رہی تھیں کہ اچانک 3 نقاب پوش لڑکے دیوار پھلانگ کر اندر آئے اور ہم دونوں ماں بیٹی کو جاگنے سے پہلے ہی قابو کر کے رسیوں سے جکڑ دیا۔ وہ تینوں لڑکے اس گاؤں کے ہی رہنے والے تھے۔ وہ چوری کی نیت سے نہیں آئے تھے۔ ویسے بھی ہمارے گھر میں سوائے میرے اور کوئی قیمتی چیز نہیں تھی اور وہ میرے لیے ہی آئے تھے۔ نہ جانے کب سے وہ مجھ پہ اپنی رال ٹپکائے بیٹھے تھے۔ انہوں نے باری باری اپنی ہوس مٹائی اور اس دوران ان میں سے ایک کے چہرے سے نقاب ہٹ گیا۔ میں نے فوراً اسے پہچان لیا تھا کہ وہ گاؤں کے کس گھر سے ہے۔ میں نے سوچ لیا تھا سارے گاؤں کے سامنے اس کو ذلیل کروں گی اور شاید یہ بات وہ بھی جان گئے تھے، اس لیے انہوں نے مجھے اور میری ماں کو خنجر مار کر قتل کر دیا۔ میری آنکھ کھلی تو وہ ہمارے کمرے کے کچے فرش کی مٹی برابر کر رہے تھے۔ ایک طرف میری ماں بیٹھی خاموشی سے انہیں دیکھی جا رہی تھی۔ میں نے اپنی ماں کو آواز دی اور بھاگ کر ان کی حیرت کی بات یہ تھی کہ میری آواز ان تینوں میں سے کسی کو بھی سنائی نہیں دی تھی۔ وہ باہر جانے لگے تو میں نے ان کا راستہ روکنا چاہا مگر وہ اس سے گزر گئے جیسے میں ان کے سامنے تھی ہی نہیں۔ میرا وجود فقط اس کے بعد آج تک میں نے کئی لوگوں کو مخاطب کیا مگر کسی کو میں نظر نہیں آتی تھی اور نہ ہی ان کو میری سنائی دیتی۔ اس رات آپ نے مجھے دیکھا تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ پہلے انسان تھے جس کو میں نظر آ رہی تھی۔ تب میں نے سوچ لیا تھا کہ آپ کو اپنی ساری کہانی سناؤں گی اور اگر ہمارے کچھ کر سکے آپ کا ہم پر احسان ہوگا۔ وہ لوگ آج بھی اسی گاؤں میں رہتے ہیں۔ میں روز ان کو دیکھتی ہوں مگر کچھ کر نہیں سکتی۔ مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ جمال نے پوچھا۔ آپ ہمیں انصاف دلا دیں۔ پولیس کے پاس جائیں، ان کو یہ ساری کہانی سنا کر ان لوگوں کو پکڑا دیں۔ میں خود پولیس میں ہوں۔ جمال نے گویا انکشاف کیا۔ سونیا نے بے یقینی سے جمال کو دیکھا جیسے اس کی اس بات کا یقین نہ آیا ہو۔ واقعی؟ سونیا کے لہجے میں حیرت اور خوشی تھی۔ ہاں، میں پولیس میں اچھے عہدے پر ہوں مگر پھر یہ بھی ممکن نہیں ہے کیونکہ عدالت ثبوت مانگتی ہے اور ہمارے پاس ایسا کوئی ثبوت نہیں جسے میں ثابت کر سکوں کہ وہ تینوں قاتل ہیں، اور اگر میں آپ کی سنائی ساری کہانی سنا بھی دوں تب بھی کوئی اس کا یقین نہیں کرے گا، الٹا میرا مذاق بنایا جائے گا۔ جمال کی باتیں سن کر سونیا کے چہرے پر مایوسی پھیل گئی۔ البتہ میں ایک وعدہ ضرور کرتا ہوں کہ آپ کو انصاف ضرور ملے گا، جمال نے سونیا کی طرف دیکھتے ہوئے عزم سے کہا اور جانے کے لیے اٹھ کھڑا۔ اگلے دن جمال یہاں سے واپس چلا گیا۔ ٹھیک 15 دن بعد ایک ایک کر کے وہ تینوں لڑکے غائب ہو گئے اور ان کو بہت تلاش کیا گیا مگر وہ نہیں ملے۔ ایک صبح سونیا کے گھر کے باہر سے تینوں کی جلی ہوئی لاشیں مل گئی۔ پتہ نہیں یہ بات سارے گاؤں میں پھیل گئی تھی کہ ان سے انتقام لیا گیا ہے، سونیا اور اس کی ماں کی مارا ہے، جس کے ساتھ زیادتی کر کے ان لوگوں نے اسے مار کر ان کے گھر میں ہی دبا دیا تھا۔ گاؤں کے لوگوں نے اس بات کی تصدیق کے لیے سونیا کے گھر میں بنے کمرے کی کھدائی کی تو انہیں وہاں سے 2 ڈھانچے ملے تھے جن کو عیسائیوں کے قبرستان میں دفنا دیا گیا۔ جمال کئی ماہ بعد دوبارہ اپنی پھوپھو سے ملنے آیا تھا۔ سونیا کے گھر کے سامنے سے گزرتے ہوئے بے ساختہ اس کی نظریں اس کی گھر کی طرف اٹھ گئیں مگر وہاں کچھ نہیں، اور جمال یہ بات جانتا تھا کہ سونیا اب اسے کبھی نظر نہیں آئے گی کیونکہ اس کی روح انصاف کے لیے بھٹکتی پھر رہی تھی اور اسے انصاف مل گیا تھا۔ جمال نے اپنے ساتھیوں کی مدد سے ان کو اغوا کیا اور پھر ایک رات سونیا کے گھر کے پاس لے آیا۔ جمال نے ان تینوں کو اس رات کا سارا واقعہ ہو بہو سنایا۔ وہ اچھل پڑے۔ وہ تو سمجھ رہے تھے کہ ان کو کسی نے دیکھا ہی نہیں مگر وہ یہ بات بھول گئے تھے کہ جو زمین کے اندر کا حال بھی جانتا ہے وہ ان کی اس حرکت سے کیسے بے خبر ہے۔ مظلوم چاہے کوئی بھی ہو اس مہربان اللہ کے نزدیک مظلوم ہی ہوتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اسے انصاف نہ دلائے؟ جمال نے سونیا کے کہنے پر ان کو آگ لگائی تھی اور وہ لوگ سونیا کو نہیں دیکھ سکتے تھے، اس لیے نہیں جان پائے کہ جمال کو کس نے بتایا ہے۔ ان کے مرتے ہی سونیا نے جمال کا شکریہ ادا کیا اور ہمیشہ کے لیے نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ جمال آج بھی یہ سوچ کر حیران ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے اس رات شاید اسی لیے گاڑی خراب ہونے کا